बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुनिया भर से देखने और सुनने वाले तमाम नाज़रीन और सामीन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अब्दुल वदूद और आप देख रहे हैं JTR मीडिया हाउस के प्लेटफॉर्म से दरस हदीस का खुसूसी प्रोग्राम क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन मुकर्रम, आज जो मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम शख्सियत बतौर मेहमान वसत प्रोग्राम में मौजूद हैं जनाब हज़रत मुफ्ती सैफुल्लाह साहब दामत बरकातुहुम जामिअतुर रशीद कराची के उस्ताज़ुल हदीस और शोबा तख़स्सुसात जामिअतुर रशीद के अहम रुकन और उस्ताज़ हैं। और आप जानते हैं कि दरस हदीस की इस नशिस्त में जिस दिन वो हमारे साथ मौजूद होते हैं, हमारा मौज़ू गुफ्तगू होता है, मरकज़ी मौज़ू के तौर पर हमारा मौज़ू होता है इबादात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा मुबारका, और ज़ैली उन्वान के तहत फिर जो भी रेलिवेंट मौज़ू उन्वान होता है उस पर हम बात करते हैं। आज जिस उन्वान को हमने इस सेगमेंट के लिए चुना है वो है रमज़ानुल मुबारक के इस्तक़बाल के हवाले से हमें क्या इक़दामात करने चाहिए, क्योंकि 28 शाबान है आज और एक या दो रोज़ में जैसे ही फ़ल्कियात वालों की तरफ से जो भी वो चाहेंगे या जिस तरह से उनकी जो भी तहकीक उनको बताएगी तो हो सकता है कल या परसों पहला रोज़ा होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इस पर बात करें कि रमज़ान मुबारक की अहमियत और तैयारी का एहतमाम, ये दो चीज़ें बहुत ही अहम है। एक तो अहमियत हमें समझ आए रमज़ान मुबारक की क्या अहमियत है, और दूसरा ये कि उसकी तैयारी का एहतमाम हमें किस अंदाज से किस तरीके से करना चाहिए। तो इस पर इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज की इस नशिस्त में बात होगी। और सबसे पहले आज की जो हदीस है जो इस प्रोग्राम में आगाज़ के तौर पर हम जिक्र करेंगे वो हदीस और उसका तर्जुमा आपकी खिदमत में आएगा, और फिर हज़रत मुफ्ती सैफुल्लाह साहब से आपका तारुफ़ करवाएंगे और उनसे बहुत सारी चीज़ें हम जानने सुनने और समझने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दख़ल रमज़ानु फ़ुतिहत अब्वाबुल जन्नति व ग़ुल्लिक़त अब्वाबु जहन्नम व सुलसिलतिश शयातीन व फ़ी रिवायति अब्वाबुर रहमा रवाहुल बुख़ारी व मुस्लिम। तर्जुमा, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शैतान जकड़ दिए जाते हैं। और एक रिवायत में बजाय अब्वाबुल जन्ना के अब्वाबुर रहमत का लफ्ज़ भी है। सही मुस्लिम और सही बुखारी की ये रिवायत है। नाज़रीन मोहतरम, चलते हैं हज़रत मुफ्ती सैफुल्लाह साहब दामत बरकातुहुम की खिदमत में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत बहुत शुक्रिया एक बार फिर प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी के लिए। रमज़ानुल मुबारक की तैयारी, रमज़ानुल मुबारक की अहमियत और तैयारी का एहतमाम, ये बुनियादी तौर पर आज की गुफ्तगू का उन्वान है हमारा। और इस हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या उसवा था कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान की आमद से पहले कौन से अमाल ऐसे थे कि जिससे रमज़ान की अहमियत हमें नज़र आती है, और हुज़ूर कितने एक्साइटेड होते थे रमज़ान के लिए, और क्या तैयारी करते थे और करवाते थे सहाबा कराम से रमज़ानुल मुबारक की आमद से पहले। इस पर बात करेंगे। सबसे पहले इस हदीस मुबारक की तशरीह और तफसीर कुछ, और फिर आगे इंशाअल्लाह फर्दर मज़ीद कुछ डिटेल में बात करेंगे। मुसाब बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। आपने जो हदीस मुबारका तिलावत की है, पढ़ी है, तो इस हदीस मुबारका में रमज़ानुल मुबारक की अज़मत की एक झलक है कि रमज़ानुल मुबारक ऐसा अज़मत वाला महीना है, ऐसा बाबरकत महीना है कि इस महीने जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। फिर वो बंद नहीं होते, खुले रहते हैं रमज़ान पर, और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, शयातीन को कैद कर दिया जाता है। और ज़ाहिर है इसके अलावा इस महीने की कितनी वो फजीलतें हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस महीने में एक रात ऐसी है जो 1000 महीने से बेहतर है। यानी एक रात की इबादत 1000 महीने की इबादत से बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने रमज़ान का रोज़ा अल्लाह की रज़ा के लिए रख लिया, रमज़ान को सही गुजारा, तो गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी, उसके सारे पिछले गुनाह माफ़ हो गए। यानी इतनी रमज़ानुल मुबारक की अहमियत फ़ज़ाइल है, सब मुसलमान इससे अच्छी तरह आगाह हैं, बखूबी वाकिफ़ हैं कि रमज़ानुल मुबारक इंतहाई एक अज़मत वाला महीना है, बरकत महीना है।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو شعبان المعظم میں ایسا ماحول بناتے تھے کہ بالکل رمضان کی جھلک نظر آ رہی ہوتی. جی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے شعبان المعظم میں. تو اس سے یہ گویا کہ اپنی امت کو سبق دینا ہوتا تھا کہ اس کے بعد جو مہینہ آ رہا ہے وہ روزوں والا مہینہ آ رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ رمضان المبارک تو اتنا ایک عجیب موقع ہے کہ جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. میں کہوں گا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت سے یہ دعا کرنی چاہیے, اہتمام کرنا چاہیے, اے اللہ ہمیں یہ رمضان المبارک نصیب فرما. پورا رمضان المبارک, کتنے لوگ ہوتے ہیں جو رمضان المبارک یعنی پچھلے رمضان المبارک میں وہ لوگ اس دنیا میں تھے, آج وہ یعنی ہو سکتے اس دنیا میں نہیں ہوں گے اس رمضان المبارک میں. تو رمضان المبارک کا مل جانا یہ ایسا عجیب موقع ہے کہ آدمی جتنا بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے وہ بھی کم ہے, اور اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں یہ رمضان نصیب فرما, اور اس کے لیے بار بار شکریہ ادا کرنا چاہیے. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے ایسا عظمت والا مہینہ, ایسا برکتوں والا مہینہ یہ ہمیں نصیب کیا ہے. اور اللہ رب العزت کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم, کہ آپ جتنا شکر ادا کرو گے تو میں اس کو بڑھاؤں گا, نعمت کو بڑھاؤں گا. تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے, اے اللہ آپ ہمیں موقع عطا کر رہے ہیں. ایک بات یہ ہے. اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ جو چیز جتنی اہم ہوتی ہے اس کی تیاری بھی اتنی اہم ہوتی ہے. اور چیزوں کو چھوڑیں, میں یہ نہیں کہتا کہ ملکی سطح پہ جو پروگرام ہو رہے ہوتے ہیں ان کے لیے کتنی تیاریاں ہوتی ہیں. کوئی ایونٹ ہے, کوئی مثلا پاکستان کا وہ جو ہے نا وہ ہے یعنی 14 اگست کا موقع ہے یا یوم پاکستان ہے یا کوئی موقع ہے, اس سے پہلے کتنی تیاریاں ہوتی ہیں. جو مظاہرہ کرنا ہوتا ہے اس کی کتنی ریہرسل ہوتی ہے, مشق ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے. اس کو نہیں کہتا. میں اس سے بھی ایک چھوٹی مثال, عام فہم مثال دیتا ہوں کہ گھر میں اگر کوئی بہت اہم مہمان آنے ہوں تو گھر والوں کا کیا رویہ ہوتا ہے. یعنی گھر میں بڑے وہ ہو رہے ہیں کہ یہ سامان سیٹ کر لو, یہاں سے صفائی کر لو, یہ کر لو, وہ کر لو, مہمان آ رہے ہیں. یعنی خاص مہمان جو عام نہیں, تو خاص مہمانوں کے آنے سے پہلے ہفتہ بھر پہلے جو ہے نا پورے گھر میں تذکرہ چل رہا ہوتا ہے اور اس کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں. اور یہ نہیں کہنا, بچوں کو کہنا خیال کرنا آپ نے مہمانوں کے سامنے سے دسترخوان پہ چیز نہیں اٹھانی, یہ نہیں کر. تو اتنا ایک بہت اہتمام ہوتا ہے. تو اگر گھر میں آنے والے ایک عام مہمان اس کے لیے اتنا اہتمام ہوتا ہے, تو رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ اور اتنا عظیم مہمان آ رہا ہے تو اس کے لیے ہم مسلمانوں کو کیا تیاری کرنی چاہیے. یہ میرا خیال میں بہت واضح چیز ہے, کلیئر سی چیز ہے کہ ہمیں اپنے گھر میں رمضان المبارک سے پہلے ایک ماحول بنانا چاہیے. بچوں کو بتانا چاہیے بھائی رمضان المبارک آ رہا ہے, گھر والوں کو اس کے لیے متنبہ کرنا چاہیے, اور رمضان المبارک کے معمولات کی مشق شروع کر لینی چاہیے. یعنی رمضان المبارک میں جیسے ہم قیام اللیل کرتے ہیں, تراویح, تو رمضان المبارک سے پہلے کچھ نہ کچھ آدمی تہجد کے وقت اٹھ کر یا عشاء کے بعد کچھ نوافل پڑھے تاکہ اس کے اندر کوئی کمی نہ رہ جائے. اور اسی طرح رمضان المبارک میں جیسے روزہ رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو شعبان المعظم میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے, تو ہمیں شعبان المعظم میں روزے رکھنے چاہیے. اور آخری 1-2 دن جو ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں تو ٹھیک نہیں ہے, لیکن باقی اس میں وہ کرنا چاہیے. تو اس طرح یہ روزے کی بھی پریکٹس ہونی چاہیے. اچھا, پھر رمضان المبارک کی عظمت کو متاثر کرنے والی کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز ہے نا, ہمیں اس کا بھی خیال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, مثلا رمضان المبارک کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی صراحت کے ساتھ کہا ہے کہ جو آدمی جھوٹے کام یعنی جھوٹی باتیں اور غلط کام نہیں چھوڑتا تو اس کے روزوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. تو ہمیں رمضان المبارک سے پہلے اس کی پریکٹس کرنی چاہیے کہ ہم مشق شروع کر دیں کہ ہماری زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکلے گی, ہمارے فعل سے, ہمارے اعضاء سے, جسم سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہیں ہوگی جو ہمارے رب کو ناراض کرنے والی ہو. وجہ کیا ہے, میں یہ بیچ میں بتاتا چلوں. وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے ہوتے ہوئے اگر کسی کی بخشش نہیں ہوتی تو حضرت جبرائیل امین کیا فرما رہے ہیں کہ یہ بندہ برباد ہو, بد دعا دے رہے ہیں, اس کو رمضان المبارک نصیب ہوا اور یہ اپنی بخشش نہیں کر رہا, اس کا بیڑا غرق ہو, یہ برباد ہو جائے, یہ ہلاک ہو جائے. اور اللہ کے نبی اس پر آمین کہہ رہے ہیں. جس بات پہ جبریل امین جیسا مقرب فرشتہ وہ بد دعا دے رہا ہو اور رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت, امت سے اتنی شفقت کرنے والی شخصیت وہ آمین کہہ رہی ہو, اب بتائیں جبریل کی بد دعا ہو
اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین ہو تو ایسے آدمی کی بربادی میں کیا شک ہو سکتا ہے، کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ تو اتنی اہم چیز ہے، اب اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک جو اس کا دن ہے اس کو قیمتی بنانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوٹ گیا، ایک تو عذر کی وجہ سے چھوٹ جائے، بیماری کی وجہ سے چھوٹ جائے، بلا عذر بغیر کسی بیماری کے کسی کا ایک روزہ چھوٹ گیا، پوری زندگی روزے رکھتا رہے، یہ پوری زندگی کے روزے ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اتنی جب اہم چیز ہے تو ہم اس کو اہمیت کیسے اس کو وہ جو ہے نا نظر انداز کر سکتے ہیں؟ اور پھر اس سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں رمضان المبارک کی آمد سے پہلے رمضان المبارک سے متعلقہ مسائل سیکھنے چاہیے۔ بہت عام بات ہے۔ جتنی بھی عبادات ہیں، جس آدمی پہ جو عبادت فرض ہے، جس وقت وہ معاملہ کر رہا ہے اس وقت اس کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ یعنی بالغ مرد ہے، اس پر نماز فرض ہے تو اس پر نماز کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہے۔ صحیح۔ اگر کوئی شادی کرنے جا رہا ہے اس پہ اوپر شادی کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہے۔ کوئی تجارت کر رہا ہے تو تجارت کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہے۔ زکوٰۃ دے رہا ہے تو زکوٰۃ کے مسائل، بنیادی مسائل سیکھنا بھی فرض ہے۔ اسی طرح جس نے رمضان المبارک میں روزے رکھنے ہیں اور اس پر روزے فرض ہیں، اس کے اوپر رمضان المبارک کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہے۔ تو پہلے سے ہمیں مسائل سیکھنے چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس رمضان المبارک میں غفلت سے ہم داخل ہو گئے، روزہ ٹوٹ گیا، پتہ ہی نہیں چلا، او بھائی میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ جب تک اذان نہ آئے اس وقت تک کھانا پینا جائز ہے، نہیں، یہ تو اب میرے روزے کا کیا ہوگا؟ آپ کا روزہ تو ٹوٹ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اذان ایسا کہیں اگر ہو کہ بالکل وقت پر اذان آتی ہے یہ تو ٹھیک ہے، لیکن عام طور پر دیہاتوں میں کئی جگہوں پر ایسے ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کی جو سحری کا وقت ہوتا ہے وہ ختم ہو کر 10 منٹ اوپر گزر چکے ہوتے ہیں اور اذان آ رہی ہے، اور یہ کہتے ہیں جی مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ اذان اس وقت ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو پہلے سے سیکھنا چاہیے۔ اور یہ موسم بات آپ کہتا ہے علامہ ایک معذرت، یہ جہالت عذر ہے؟ یعنی اس کی وجہ سے کوئی عذر قبول ہوگا ہمارا؟ نہیں، یہ عذر نہیں ہے، ہمیں سیکھنا چاہیے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی ایک تو ہے بہت ڈیٹیل کے ساتھ کچھ چیزیں ہیں، کوئی ایسی چیز ہے کہ وہ ہر آدمی اس کو نہیں سیکھ سکتا، علماء کرام اور مفتیان کرام اس بارے میں رہنمائی کرتے ہیں۔ دوسرا وہ ہے کہ روزہ کس چیز سے ٹوٹتا ہے، کس چیز سے نہیں ٹوٹتا، تو ایک مسلمان کی ذمہ داری اسے پتہ ہونا چاہیے کہ میں یہ کام کروں گا تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا، یہ نہیں کروں گا تو روزہ یعنی میرا برقرار رہے گا، روزے کے یہ فرائض ہیں، اور اس طرح کی چیزیں تو بہت اہم ہیں۔ تو یہ رمضان المبارک سے پہلے میں تو یوں کہوں گا کہ ہمارے ہاں یہ مساجد میں ماحول ہونا چاہیے، باقاعدہ کلاسیں ہونی چاہیے، اور اس طرح کے جو لوگ نمازوں میں آئیں تو ان کو نمازوں کے اوقات میں سکھانا چاہیے کہ بھئی رمضان المبارک آ رہا ہے، روزے کے یعنی اس طرح یہ آداب ہیں، یہ فضائل ہیں، ان چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، ان چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ یعنی ایک تو ہے ایک مفتی کی ضرورت کے مسائل، جو شاذ و نادر مسائل ہیں وہ بھی ایک مفتی جانتا ہے۔ دوسرا ہے بنیادی ضرورت کے مسائل، کہ لوگ بسا اوقات کہتے ہیں جی قیا آ گئی، بس ہم نے تو سمجھا تھا روزہ ٹوٹ گیا اور ہم نے کھانا پینا شروع کر دیا۔ اب اس طرح کی جو چیزیں یہ تو وہ ہونی چاہیے، تو یہ مسائل سیکھنے چاہیے۔ اور مسائل کے ساتھ ساتھ یہ یعنی رمضان المبارک چونکہ بہت احترام کا مہینہ ہے تو گناہوں کی عادت چھوڑنی چاہیے، بلکہ جو پہلے گناہ ہیں ان سے صدقے دل سے معافی مانگنی چاہیے۔ ہم جب رمضان المبارک میں داخل ہوں تو ہمارا رب ہم سے راضی ہو، اور رمضان المبارک میں تو اللہ رب العزت کی رحمت کے جو ہے موجیں چل رہی ہوتی ہیں، رحمت عروج پر ہوتی ہے، تو ایسے موقع پر ہم اللہ رب العزت ہم سے پیار کرنے والے ہوں، ہم سے ناراض نہ ہوں، ہم سے خوش ہوں، اور ہم جو دعائیں مانگ رہے ہوں ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہوں، تو اس میں ہمیں خاص اہتمام کرنا چاہیے کہ حقوق اللہ، حقوق العباد جس قسم کی پہلے کمزوری ہوئی ہے تو پہلے نمبر پر تو اس پہ توبہ کرنی چاہیے، اور توبہ بھی صدقے دل سے کرنی چاہیے۔ توبہ نصوح جسے قرآن مجید میں کہا گیا ہے، وہ یعنی خالص توبہ۔ توبہ یہ نہیں ہے کہ آدمی زبان سے کہہ دے اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ جو توبہ کا صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو گناہ کر رہا ہے ان گناہوں کو بالکل چھوڑ دے، پہلے نمبر پر۔ دوسرے نمبر پر دل میں ندامت ہو، پریشانی ہو، یار مجھ سے غلطی ہو گئی، اے اللہ مجھ سے غلطی سرزد ہو گئی، مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، دل میں شرمندگی ہو، ندامت ہو۔ جیسے آدمی دنیا کے لحاظ سے کوئی غلط کام کرتا ہے تو پریشانی ہوتی ہے، ندامت ہوتی ہے، پشیمانی ہوتی ہے کہ میں نے کیا کیا۔ اور تیسرے نمبر پر
آئندہ کے لیے پکا عزم ہو کہ اے اللہ اس بار معاف فرما دے، آئندہ میں یہ غلطی نہیں کروں گا، آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، تو صدق کے دل سے توبہ کر لیں۔ تو آدمی جب توبہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت تو غفور الرحیم ہے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے صدق کے دل سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا کہ اس نے گناہ نہیں کیا۔ اور ظاہر ہے کہ توبہ میں پھر یہ تو توبہ حقوق اللہ کے متعلق ہے، اور اگر حقوق العباد کی اس میں کوئی کوتاہی ہے تو ان متعلقہ لوگوں سے ان کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کا ₹1,00,000 کھایا ہے ناجائز اور پھر کہتا ہے اے اللہ معاف کر دے، آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ نہیں، یہ 3 شرائط ہیں، ان کے ساتھ ساتھ چوتھی چیز یہ بھی شامل ہوگی کہ یہ اس کا ₹1,00,000 واپس کرے، جو اس کا حق غصب کیا ہوا ہے وہ واپس کرے، اور حق اس کو واپس کرنا یہ ایک چیز۔ دوسرے نمبر پر کبھی کسی کی توہین کی ہوتی ہے، ہم تو ایسے ہوتا ہے آج کل تو بڑا ایک ماحول بن گیا، کسی پہ جملہ کس دیا، کسی کو رسوا کر دیا، بے عزتی کر دی، ہم تو اس کو محسوس نہیں کرتے، ہم تو بس راستہ چلتے ہوئے کچھ نہ کچھ کر دیا، لیکن اس آدمی پہ کیا گزر رہی ہوتی ہے یہ وہ جانتا ہے۔ ایک عزت دار آدمی جانتا ہے کہ اس کی جب بھری محفل میں رسوائی کی جائے، بے عزتی کی جائے تو اس پر کیا گزرتی ہے۔ تو ایسے لوگوں سے معافی مانگنی چاہیے، متعلقہ لوگوں سے جو رشتہ دار ہیں ان سے قطع تعلقی کی ہوئی ہے، ان سے اچھے تعلق بنایا جائے، گویا کہ پوری طرح سے گناہوں سے پاک و صاف ہو کر اللہ کا محبوب اور پیارا بندہ بن کر رمضان المبارک میں داخل ہو۔ اب جب یہ بندہ رمضان المبارک میں داخل ہوگا تو رمضان المبارک کی برکتیں، رحمتیں اور کیا وہ ہوں گی، اور اللہ رب العزت نے یعنی جو اس کو ایک موسم بہار بنایا اس سے پوری طرح لطف اندوز ہوگا اور اس کو خود احساس ہوگا، اور رمضان اچھا گزرے گا تو آگے زندگی بھی اچھی گزرے گی۔ لیکن اگر اس نے ہماری طرف سے ہم میں کوتاہیاں ہو گئیں اور ہم بالکل اللہ رب العزت کو ناراض کر رہے ہیں اور بظاہر رمضان کو بھی گزار رہے ہیں تو یہ بہت خسارے والی بات ہوگی اور گھاٹے والی بات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ مصعب، جزاکم اللہ۔ سب سے پہلے تو رمضان المبارک کی اہمیت پہ آپ نے بات کی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل بھی اس حوالے سے بتایا کہ حضور کتنا اہتمام فرماتے تھے رمضان کی آمد سے پہلے، اور مثالوں سے سمجھایا، اور پھر رمضان کی آمد سے پہلے ہمیں کیا کیا اہتمام، کن کن چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کی استقبال، اپنے اس اللہ تعالیٰ کے اس محبوب مہینے کی آمد کے حوالے سے جو استقبال کے تقاضے ہیں، مسائل سیکھنے چاہیے کہ روزہ یا تراویح یا جو بھی رمضان کے ریلیٹڈ مسائل ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر توبہ کرنی چاہیے، یہ ساری چیزیں آپ نے بتائیں۔ بہت بہت شکریہ مصعب۔ اچھا، یہ جو حدیث ہم نے آج پروگرام میں شروع میں پڑھی، یہ سوال اختیاری ہے، اور حدیث میں ہے کہ شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ سوال ہے کہ بعض لوگ تو رمضان میں بھی گناہوں سے باز نہیں آتے ہیں، تو شیطان مطلب قید ہو جاتے ہیں تو پھر گناہ کون کرواتا ہے ان سے، وہ کون سی طاقت ہے آخر؟ آپ کا سوال بہت اہم ہے کہ جب شیاطین باندھ دیے جاتے ہیں تو پھر یہ غلط کام کیوں ہوتے ہیں؟ رمضان المبارک میں لوگ برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، غلط کاریاں کر رہے ہوتے ہیں اور روزہ نہیں رکھ رہے ہوتے، تو یہ شیطان تو باندھ دیے دیکھیں یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو دیکھیں اس کی دو ہم اس کو پہلو سے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ احادیث مبارکہ میں جہاں شیطان کو گرفتار رکھنے یا ان کو قید رکھنے کا ذکر ہے وہاں عموماً مارادۃ الشیاطین یعنی سرکش شیاطین کا ذکر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے شیطان وہ کر لیے جاتے ہیں، بلکہ سرکش شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ آپ کی گفتگو سے ابھی سوال ہی سے اللہ رب العزت نے میرے ذہن میں ایک جواب ڈالا ہے، وہ میں عرض کرتا ہوں۔ وہ جواب یہ ہے کہ جیسے کوئی مقناطیس لوہے کے ساتھ ایک زیادہ دیر تک چمٹا رہے اور اس کے بعد اگر ہم اس لوہے سے اس کو جدا بھی کر دیں تو اس لوہے کے اندر مقناطیس والے کچھ اثرات باقی رہ جاتے ہیں۔ اسی لوہے کو ہم کسی اور لوہے کے ساتھ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ وہ چمٹ جاتا ہے، تو صحبت کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔ ویسے معروف وہ ہے شیخ سعدی رحمہ اللہ نے جو اشعار ہیں کہ ایک وہ جو مٹی ہے وہ یعنی ایسی مٹی جس کو لوگ پرانے زمانے میں غسل میں استعمال کرتے تھے سر وغیرہ دھونے کے لیے، تو وہ بھی اگر اس کے ساتھ گلاب وغیرہ یا پھولوں کے ساتھ رہے تو اس مٹی کے اندر بھی خوشبو آ جاتی ہے۔ تو جیسے اچھی چیزوں کی صحبت سے کچھ اثرات باقی رہتے ہیں، ایسے بری چیزوں کے ساتھ رہنے سے بھی کچھ اثرات ہوتے ہیں۔ تو شیطان کے اثرات ہوتے ہیں، نفس کے اثرات ہوتے ہیں، اور یہ اگر یہ چیز نہ ہو یعنی شیطانی اثرات بالکل نہ ہوں اور نفس کا اثر نہ ہو تو پھر انسان اور فرشتے میں کیا فرق ہوگا؟ تو ظاہر ہے کہ انسان کو جو اتنی فضیلت حاصل ہے، فرشتوں کا مسجود بنایا، مسجود ملائکہ بنایا گیا انسان کو، تو انسان کے اندر یہ وہ ہے۔
یعنی اللہ رب العزت نے اس میں دونوں چیزیں رکھی ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، دونوں چیزیں رکھ کر اب کہا کہ میری مانو. اس جو آپ جو فجور والی صفت ہے اس کو آپ نے مغلوب رکھنا ہے اور تقوی والی صفت کو غالب رکھنا ہے. تو گویا کہ یہ ایک طرح کا اللہ رب العزت کی طرف سے امتحان ہے. اور اس سے اس اہم ایک اور سوال کا جواب بھی ہو جاتا ہے کہ جو عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے کیسے پیدا کیا؟ عبادت کے لیے تو پہلے فرشتے موجود تھے. اچھا، فرشتوں نے بھی یہی بات کی، ان کو بھی ادراک نہیں تھا پوری طرح. وہ بھی کہنے لگے کہ عبادت اگر کرنی ہے وہ تو ہم بھی کر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فرشتوں کی عبادت اور انسان کی عبادت میں زمین آسمان کا فرق ہے. فرشتوں میں تو گناہ کا جذبہ ہے نہیں، ان کی تو طبیعت ہی ایسی ہے کہ وہ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ جو حکم دے ان سے نافرمانی ہوتی نہیں. جبکہ انسان ایسا ہے کہ اس کے اندر نفس ہوتا ہے، شیطان ہوتا ہے، ان قوتوں کے ساتھ لڑ کر جنگ کر کے یہ اپنے رب کو راضی رکھتا ہے. جب یہ ان قوتوں نفس اور شیطانی قوتوں سے مقابلہ کر کے اپنے رب کی بات مانتا ہے تو پھر رب اس کو نوازتا بھی ایسا ہے اور اس کو ایسے اس کے درجات بھی ایسے بلند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنات بنائے، کیا کچھ ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں شیطان کے شر سے بچائے اور اپنے نفس کی جو وہ ہیں نفس کی طرف سے جو برائیاں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ صاحب، جزاکم اللہ. ناظرین محترم، رمضان المبارک کی اہمیت اور اس ماہ مقدس سے پہلے اس کی تیاری کا اہتمام، ان دونوں ہمارے اس عنوان کے دونوں جزیات پر بڑی تفصیل سے الحمدللہ بات کی ہے صاحب نے. امید کرتے ہیں کہ آپ تمام حضرات کو یہ گفتگو سمجھ بھی آئی ہوگی، اور سمجھ آنے کے بعد دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین محترم، اگلی نشست میں آپ سے ہوتی ہے ملاقات انشاءاللہ العزیز. رمضان المبارک ہوگا تو مبارک ساعت میں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.